खुदावंद की जिंदा जलाली और दूसरा में आप सबकी सलामती करता हूं। हालेलुया। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको मेहरबानी को एक पेंटिकोस्ट में आमीन। मेरे सिद्धो इस चीज को वही जान सकता है जिसको खुदा के पाकरूम के पाने की कशिश घेरे हुए। आमीन। और ये ऐसी बरकत है, कुछ लोगों ने रोजे भी रखे, कुछ लोगों ने रोजे भी रखे हैं इसको पाने के। जब किसी बदन के अंदर खुदा का पाकरू आता है वो इंसान बदल जाता है। वो इंसान क्या होता है? आज हम मेरे जिंदगी में पेंटिकोस्ट के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद की जिंदगी बख्श कलामे से नया अहदनामा मुकद्दस रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8 तिलावत हासिल। मुकद्दस रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8 आयत की हम शहादत हासिल करेंगे। खुदा की कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। क्या पाओगे? कुव्वत पाओ। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तो मेरे जिंदो इधर पेंटिकोस्ट यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इधर पेंटिकोस्ट सिर्फ एक त्योहार नहीं था बल्कि खुदा के अजीम मंसूबे की एक नबूवती तस्वीर है। आमीन। तो पुराने अहदनामा में मेरे जिंदो जो यहूदी लोग जो कुछ खेतों फसलों और पहली पैदावार के साथ किया जाता था या करते थे, वो नए अहदनामा में रूहानी हकीकत बनकर ज़ाहिर हुआ। और खुदा बनी इस्राएल को ज़ाहिरी फसल के जरिए एक रूहानी राज समझा रहा था कि एक दिन वो रूह की फसल इकट्ठी करेगा। इसकी रूह की फसल, रूह की फसल इकट्ठी करेगा और अपने रूह को इंसानों के दिलों पर नाज़िल करेगा। आमीन। तो हम देखेंगे कि रूह कुद्स का नज़ूल का हुआ, आगाज का हुआ। तो मेरे जिलो जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले तो तकरीबन 50 दिन बाद तो कोई सीना के पास पहुंचे, कोई सीना के पहाड़ पर पहुंचे। वहां खुदा जलाल, नंबर 2 आग, नंबर 2 बादल, नंबर 2 3 4 गरज के साथ नाज़िल हुआ और मूसा को शरीयत दी। इस वाक़या को बाद में ईद पेंटिकोस्ट जहां ईद हफ्तगान से जोड़ दिया गया। तो मेरे जिलो जदीद सिर्फ कानून मिलने का दिन ना था बल्कि खुदा के साथ अहद बांधने का दिन था। उस वक्त खुदा ने पत्थर की तख्तियों पर अपना कानून लिखा, लेकिन नए अहदनामा में रूह कुद्स के वसीला से वही कानून इंसानों के दिलों पर लिखा गया। नंबर 2 मेरे जिलो पुराने अहदनामा में जब फसल तैयार होती तो लोग अपने खेत में सबसे पहला और बेहतरीन हिस्सा खुदावंद के हजूर लाते थे। वो खेत में जाते और सबसे खूबसूरत गुच्छा, सबसे खूबसूरत क्या गुच्छा जब पूरा चुनते उस पर निशान बांधते। ऊपर क्या बांधते? निशान सुरख नीचे से बांधा जाता, निशान बांधते ताकि वो खुदा के लिए मखसूस रहे। फिर उसे खुशी और शुक्रगुजारी के साथ हमद और सना के साथ गाते हुए हैकल में लेकर आते। किसमें लेकर आते? हैकल में। तो मेरे जिलो जे खुदा जे गुच्छे पहली फसल कहलाता था और कहन उसको खुदावंद के हजूर हलादा सी। ये कहता सी हलादा सी।
اس بات کی علامت تھی کہ پوری فصل خدا کی ہے اور اس کی برکت سے باقی فصل بھی محفوظ اور بابرکت ہے. آمین. نمبر 3 اس رسم کا روحانی مطلب ہم دیکھیں گے کہ سب ایک روحانی تصویر تھی میرے سیدھو. جیسے پہلی فصل خدا کو دی جاتی تھی ویسے ہی عید پینتیکوست کا دن پہلی روحانی فصل خدا کے حضور پیش ہوئی. جب روح القدس نازل ہوا تو 3000 لوگ ایمان لائے جب خدا کی روحانی فصل کا آغاز. روحانی فصل کا کیا تھا؟ آغاز. تو میرے سیدھو خدا یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ اگر ہم اس کو بائبل مقدس میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح پہلا پھل ہے. کیا ہے یوتھنوں میں کیا ہے؟ پہلا پھل ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور روح القدس کے وسیلہ سے کلیسیا کے وجود میں آئے. کلیسیا کیا آئی؟ نمبر 4 اگر ہم میرے ذہن یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھے تو ہم یہاں سے بہت سی ایسی باتیں سیکھیں گے جس کے وسیلہ سے ہم آج برکت پا کے جائیں گے. اگر ہم مقدس رسولوں کا مال 2 باب اس کی 28 آیت سے پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پہلی آیت سے ہم اگر ہم 28 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 باب اس کی 28 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے کہ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائی. کیا بتائی؟ تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. کیا لکھا ہے کہ اپنے دیدار سے خوشی سے بھر دے گا. اور میرے ذہنوں اسی طرح خدا کے کلام کے اندر اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ہم پڑھیں تو یوئیل نبی کا پیغام صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک عظیم نبوت تھی. کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا کہ جب خدا کے کلام کے اندر اس کو پڑھے تو یہاں پر اس نے اقرار کیا تھا کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کیا پائیں گے؟ روح القدس. کیا زبانیں بولیں گے؟ بوڑھے کیا دیکھیں گے؟ خواب دیکھیں گے. اور نوجوان کیا دیکھیں گے؟ تو میرے ذہنوں یہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک عظیم نبوت تھی. اس وقت اسرائیل روحانی کمزوری، مصیبت اور تباہی سے گزر رہا تھا. کس سے گزر رہا تھا؟ تباہی سے گزر رہا تھا. اس لیے میرے ذہنوں لیکن خدا نے یوئیل نبی کے وسیلہ سے امید، بحالی اور روحانی بیداری کا وعدہ کیا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا. کیا نازل کروں گا؟ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے. یہاں پر کبھی پترا نام نہیں آیا، یہاں پر کیا آیا؟ بیٹیوں کا بھی نام. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بیٹی نبوت نہیں کر سکتی، بیٹی کلام نہیں سنا سکتی، بیٹی پڑھ نہیں آ سکتی، وہ ابھی تک بھی پرانی انسانیت کے اندر جی رہی ہے. ان کو بائبل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، نبوت کیا کی گئی ہے. اس لیے آگے لکھا ہے اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لوڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. خداوند کے پاک نام کے بڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. تو میرے ذہنوں یہ نبوت پینتیکوست کا دن پوری ہونی ہوئی جب روح القدس شہیدوں پر نازل ہوا. اگر ہم 2 باب اس کی 28 آیت کو پڑھے تو کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہر فرد بشر پر کیا ہوگا؟ روح القدس نازل ہوگا. تو یہ خدا کی فصل کی وصیت کو ظاہر کرتا ہے. اور پرانے عہد میں روح القدس خاص لوگوں پر آتا ہے. اتنا چاہتا ہے خاص لوگوں پر آتا. جیسے یہ نبیوں کے اوپر آتا تھا، بادشاہوں کے اوپر آتا تھا اور کہنوں پر. لیکن یوئیل نبی نے اعلان کیا کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنا روح ہر بشر پر نازل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری اب صرف چند خاص لوگوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر ایک ایماندار اس کے روح میں شریک ہوگا. کہ خدا کی محبت، برابری اور فضل کا اللہ تھا. اور آگے لکھا بے شامل اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی. یہ روحانی بیداری کا اعلان ہے، علامت ہے. جب روح القدس کسی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ انسان کو خاموش نہیں رہنے دیتا
बल्कि उसके लबों पर खुदा की गवाही आ जाती है। क्या आ जाती है? खुदा की गवाही। यहाँ खुदा औरत और मर्द दोनों को इस्तेमाल करने का वादा करता है, और खुदा के नजदीक खिदमत सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप को उसके हवाले कर, आप उसके हवाले कर देता है। नंबर 3, तुम मेरे से आगे क्या, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान क्या देखेंगे? रोया देखेंगे। तो मेरे से जो नस्लों के इत्तेहाद की तस्वीर है, खुदा की बादशाही में ना उम्र रुकावट बनती है, ना कमजोरी, बूढ़ों को ना ही ख्वाब मिलते हैं और नौजवानों को ना ही रोया। इसका मतलब है कि रूह कुदस इंसान की रूहानी आंखों को खोल देता है। इसको खोलता है, रूहानी आंखों को खोल देता है ताकि खुदा के मकसद को देख सके। जहाँ रूह कुदस काम करता है वहां मेरे जिंदगी मजूसी खत्म और अमीर पैदा हो। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि गुलामों और लोगों पर भी अपना रूह नाज़िल करो। मेरे दिलों की ऐत खुदा के इंसाफ और फजल को जाहिर करती है। उस जमाने में मेरे दिलों गुलाम कमजोर और हकीर समझे जाते थे, लेकिन खुदा ने मेरे दिलों फरमाया कि मेरा रूह उन पर भी नाज़िल होगा। ये इस बात का ऐलान है कि खुदा इंसान को उसके मर्तबे दोनों हसीयत से नहीं बल्कि उसके दिल से देखता है। खुदा रूह हर उस शख्स के लिए है जो खुदा से डरता और काम करता। आमीन। नंबर 5, इधर पेंतिकोस्त खुदा के नए अहद का आगाज। हो सकता है आपको यहाँ से समझ ना आए, आगे जाके बड़ी समझ आए, आगे खास गला शुरू हो गया तो बड़ी समझ आएगी कि रूह कुदस का काम सारी जिंदगी है। असि क्यों रूह कुदस वास्ते आंसू बहाने, क्यों मांगना चाहते हैं? और मेरे जिंदगी बाद 2 बात में एक नया मंजर खुलता है। अब ना कोई सीना है ना पत्थर की तख्तियां, बल्कि आलमे बाला में दुआ करती हुई 120 की इतनी जमात 120 तो भी ज्यादा बंदे बैठे, ये काटते कम है। 120 से क्या है? कम है। लेकिन मेरे जो वहां 120 शागिर्द इंतजार में बैठे थे, वो मेरे जो बुत नहीं बना रहे। कोई सीना थले की हो ऐसा, ये तो मूसा उठे जैसा थले बुत बना रहे, ये बनाया से। लेकिन मेरे से 120 की जमात नीचे बुत नहीं बना रहे। यसू वादा करके गया था, लेकिन वो परेशान नहीं थे, डरे हुए जरूर थे, लेकिन उनके अंदर एक रूहानी वावेला और जोश था। दुआ में छुपे हुए थे और रोजे में चुप रखे हुए थे और खुदा के कलाम करने का, बल्कि खुदा के वादे का इंतजार करेंगे। इसके वादे का, और मेरे से तो वो अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी चाहते थे। और खुदा के कलाम करने का अचानक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी जा रही हो, और वो सब रूह कुदस से भर गए। नंबर 6, ये बातें समझने वाली है। मेरे से तो हम शरीयत के मुकाबले में रूह कुदस का जलाल देखें। अगर हम दूसरा कुरिन्थियस उसका 3 बाब की 6 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियस 3 बाब की 6 के अंदर लिखा है, जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। रूह क्या करती है? जिंदा करती है। तो मेरे से कोई सीना पर शरीयत आई, क्या आई थी? शरीयत आई और 3000 नाफरमानी से मार गए। कितने मारे दिए थे? 3000 मार गए। लेकिन इधर पेंतिकोस्त का दिन और रूह कुदस नाज़िल हुआ तो 3000 रूहानी तौर पर जिंदा हो गए। रूहानी तौर पर क्या हो गए? जिंदा हो गए। जो खुदा के मंसूबे की खूबसूरत मेरे से तकमील है। सुने, कोई सीना पर पत्थर की तख्तियां थी। क्या थी? पत्थर की तख्तियां थी। नंबर 2 खौफ सी, खौफ। नंबर 3 अदालत, मुकब्बिल अदालत। नंबर 4 मौत थी। क्या थी जी? मौत थी। लेकिन इधर पेंतिकोस्त में और रूह कुदस था। क्या था जी? और रूह कुदस था, फजल था, कुदरत थी और हमारी जिंदगी थी। हालेलुया। नंबर 7, मेरे जिलो पतरस रसूल को जब रूह कुदस मिला तो वो शख्स जिसने कभी यीशु का इनकार किया था, वो डर गया था, छुप गया था, कमजोर पड़ गया था। लेकिन
اب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہی یسوع میرے وہی شخص ہزاروں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی زبان میں روحانیات تھی، اس کی زبان میں آسمانی اختیار تھا میرے دلوں، اس کی مناظر میں توبہ کی قوت تھی۔ تو میرے سے یہ انسانی قابلیت نہیں بلکہ روح القدس کا مسا تھا۔ روح القدس کا کیا تھا جی؟ مسا تھا۔ اس لیے پترس کی منادی سن کر لوگوں کے دل چھٹ گئے اور انہوں نے پوچھا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اس نے کیا کیا؟ ہمیں نے پڑھ دیا تو زیادہ بہتر۔ اس نے کیا کیا؟ اگر ہم رسولوں کے بعد اس کا 2 باب اس کی 38 آیت پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پترس نے ان سے کہا توبہ کرو۔ کی کرو؟ جو خدا نے پہلے نہیں سکھایا۔ چلتے تھے لیکن مذہبی طور پر چلتے تھے، لیکن کیسے چل رہے تھے؟ مذہبی طور پر چل رہے تھے۔ اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر کیا لے؟ بپتسمہ لے تو تم روح القدس کیا پاؤ گے؟ ایک گفٹ ہے یہ۔ آج کسی کی سالگرہ گفٹ نہ لے کے آئے بھوسا بن جائے بیٹا ایڈا بڑا کہنا میں گیا تو میں اے کچھ لے کے گیا، میری سالگرہ ایک پھول بھی نہیں لے کے آیا۔ اگر ایک آسمانی گفٹ ہے تو دیکھیے کیسا گفٹ ہو، بتائیں یہ وہ گفٹ ہے جو آپ کی روح کو بھی دھوتا ہے، جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور آپ کو اس طور سے تیار کرتا ہے تاکہ آپ اس سالگرہ اس ٹیسٹ کو انجوائے کر سکیں جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانے والی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، جو شروع میں تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے سنو اس نے دن تقریباً جب انہوں نے میسج سنا، پکار سنی تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ 3000 نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور ایمان لا کر نجات پا گئے۔ ایمان لا کر کیا پا گئے؟ جو وہی تعداد تھی جو کوئی سینہ پر کھڑا تھا۔ کوئی سینہ کے اوپر کتنے ہلاک ہوئے؟ میں نے بتایا 3000، یہاں پر 3000 بچائے گئے۔ لیکن اب روح القدس کے وسیلہ سے زندہ ہو رہی تھی تو میرے دلوں جہاں شریعت نے سزا دی وہاں فضل نے نجات، جہاں بت پرستی نے موت دی وہاں روح نے زندگی کی۔ تو میرے دلوں آج بھی اگر کلیسیا صرف رسموں تک محدود رہے تو روحانی مردگی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف مذہبی ظاہریت انسان کو نہیں بدل سکتی۔ روح القدس کلیسیا کو روح القدس کی آگ چاہیے، دعا کی زندگی چاہیے، فقیسی چاہیے، توبہ چاہیے، خدا کی حضوری چاہیے، کیونکہ بغیر روح القدس کے عبادت صرف آواز رہ جاتی ہے لیکن روح کے ساتھ عبادت آسمان والی۔ تو میرے سے تو جن اور جس خدا نے پینتیکوست کے دن 3000 کو بچایا وہ آج بھی زندگیاں بدل سکتا ہے، وہ آج بھی نشہ کرنے والوں کو آزاد کر سکتا ہے، وہ آج بھی ٹوٹے ہوئے خاندان بحال کر سکتا ہے، وہ آج بھی مردہ دلوں میں آگ جلا سکتا ہے۔ خدا آج بھی ویسے خادم ڈھونڈ رہا ہے جو پترس کی طرح کھڑے ہوں۔ جنہیں واری یہاں دیا ہے بس وہ کچھ خادم ایسے بھی ہیں، میں کچھ اسی کے ساتھ کہتا ہوں، وہ صرف لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں، صرف اپنے بیگ کی پاکٹ کو بھرنے، لیکن افسوس ہے جو اوپر حساب لیا جائے پر اگر یسوع کا گواہ ہو اور اپنے لالچ کے لیے خدمت کرے، میں کہتا ہوں لالچ کے حد کر، کیونکہ خدا بھوکا نہیں دے رہا دیتا، کیونکہ خدا نے کلام سے لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا کیا ہے؟ حقدار ہے۔ لیکن حق سے آگے کچھ سوچا جائے تو پھر آج یہ مجبوری، یہ مجوسی۔ ہاللیلویا۔ تو میرے سنو اسی لیے روح کے مسا کے ساتھ منادی کرنی چاہیے اور پترس کی طرح آگ سے بھرنا چاہیے۔ تو آج میرے سنو انسان کے دل اندر روح القدس کے 9 پھل اگر نہیں، مثلاً محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، علم اور پرہیزگاری، تو میرے جو یہ پھل انسان کی ظاہریت مذہبیت سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ روح القدس کی اصل پہچان صرف زبانیں بولنا نہیں بلکہ بدلی ہوئی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ اے نہیں کہ میں زبانوں میں بڑھیا بولا گیا زبانہ نہ،
اور گھر جا کے اپنی بیوی ہوتے بچوں کو گالا دے میں شریکے سے بھی گالا ہے ایسا نہیں اگر روح القدس کسی بندے کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلی پہچان غیر زبانیں تو ہیں لیکن سب سے پہلے محبت آئے گی اس پر کیا آئے گی محبت ظاہر ہوگی علم ظاہر ہوگا اور وفاداری ظاہر ہوگی اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہے تو کہے گا میں خدا کے روح اپنی بنا خدا دا فضل میں تبدیل کر ہاللویا اس لیے میرے ذکر آج خدا کا روح آپ کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص کلیسیا میں ہو خدمت بھی کرے عبادت بھی کرے لیکن اس کی زندگی میں محبت صبر اور پاکیزگی اور علم نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ادھوری ہے اس کی روحانی زندگی کیا ہے ادھوری ہے اور روح القدس کے پھل ظاہر کرتے ہیں کہ انسان واقعہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے اگر پھل نہ ہو تو انسان صرف ظاہری مذہب میں رہ جاتا ہے لیکن اس کے اندر روحانی پختگی نہیں ہوتی ایسا انسان جلد غصہ کرتا ہے کی کرتا ہے غصہ کرتا ہے نفرت رکھتا ہے معاف نہیں کرتا حسد سے بھرا رہتا ہے اور کلیسیا میں تقسیم پیدا کرتا ہے کی پیدا کرتا ہے آج ہم لوگ گانا کا موقع نہیں ملے ہم اگلی بار پارٹی میں چرچ نہیں آنا اس بار یہ ہدیہ دی روٹی مینوں نے کھایا کسی اور کو کھا تھا کہ میرے سے کوئی کمی کمزوری سی تجھے کھا ایک دیا سالڈر میں پیر تو کہ مینوں نے کھایا ایک ہی میرے دل سے زیادہ قابلیت میرے سے خداوند کا ایک اصول ہے کہ چرچ میں سب انسان برابر ہے یہ نہیں کہ پادری نے ٹائی لائی تو پادری نے واسطے زیادہ یسوع نے مار کھا دیے نہیں پادری واسطے بھی وہی قیمت ادا ہوئی ہے جو خدا کے بیٹے بیٹیاں واسطے ہاللویا یہ لاکھ بات ہے کہ خدا نے ایک بدن کو مخصوص کیا تھا کہ میرے لوگوں کو روحانی بات اور اس لیے میرے دلوں خدا صرف بڑے آئٹما نہیں بلکہ پھلدار زندگی چاہتا ہے کیڑی زندگی اگر گھر چاچی مرودہ بھٹا لایا تو مرود ایک بھٹے نوں پھاڑنا لگے غصائے گا کبھی پانے نوں پانی دیندے تے بڑا ہو جائے تے بڑا ہو کے بھی صرف 2-3 تے مرود لگن کو چاٹ جان تے جس مالک نے لایا غصہ آئے گا آئے اس لیے تو اتنے غصہ آیا سی خداوند کہندا 3 سال ہو گئے میں یہ پھل ڈھونڈن لئی آ رہا مینوں پھل ہی نہیں لب رہا اور میں چاہنا ہن کٹ دے انہیں جگہ گھیری گئی تاکہ جگہ صاف ہو جائے تاکہ میں اس جگہ اور کئی بوٹا لا سکا تاکہ مینوں اس بوٹے دے وچوں پھل لاؤ لیکن یسوع نے کی کیا کہندا نہیں 1 سال اور دے کی دے 1 سال اور میں یہ تھکے ہوئے تھالا کھودا کھاد ڈالاں گا گودی کراں گا پانی دیواں گا اور میرا ایمان ہے کہ 1 سال کے بعد یہ درخت پھل لائے گا اگر پھر بھی نہ لایا تو پھر پانی ٹھیک ہے یہ انسان کو مہلت دی جاتی ہے کیا دی جاتی ہے یسوع کہاں پر ہے اوپر ہے یسوع کہاں پر ہے وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے شفاعت میرے ذہن ایک دن یسوع آپ کے لیے سبحان آپ یہ شفاعت کرتا ہے اگر آپ گناہ کے اندر ہیں تو خدا کی حضوری میں کہتا ہے کہ خداوند اس کو 1 سال اور دے میں خاتمہ کے وسیلہ سے اس کی روحانی کارکردگی کو بڑھانا چاہتا ہوں اس کے دل کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شخص توبہ کرے یہ بہن توبہ کرے اور تیری پاک حضوری میں ایک اچھا پھل لانے والا درخت بن جائے تو میرے ذہن آج خدا اپنے لوگوں کو بنا رہا ہے وہ پہلی فصل کی طرح اپنے آپ کو خدا کے حضور مخصوص کرے پاک زندگی گزارے اور روز روز کو اپنی زندگی میں کام کرنے دے تو میرے جو جیسے بنی اسرائیل اپنی پہلی فصل خداوند کے حضور لاتے تھے ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی وقار خدمت اور دین خدا کے حضور پیش کرنا چاہتے تو جیسے ادھر پینتیکوست پہنے اور روح القدس نازل ہوا اور شاگردوں کو بدل دیا ویسے آج بھی خدا اپنے روح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے اس لیے آج انسان کے سامنے 2 راستے کتنے راستے 2 راستے ایک راستہ کوئی سینہ کا ہے ایک راستہ کون سا کوئی سینہ کا ہے جتنے بت پرستی نافرمانی اور روحانی موت کیا ہو روحانی موت دوسرا راستہ ادھر پینتیکوست کی جگہ ہے
یہ پینتیکوست کی بالا خانہ کی جگہ ہے جہاں روح القدس فضل اور نجات اور نئی زندگی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا صرف مذہبی رسموں میں نہ رہے بلکہ روح کی قدرت میں چلے۔ اس کی روحانی آگ نے بالا خانہ کو جیسے بھر دیا تھا وہ آج بھی بجھی نہیں میرے زندو۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں پر اپنا روح القدس انڈھیلنا چاہتا ہے، آج بھی خدا ہزاروں کو بچانا چاہتا ہے، آج بھی خدا کلیسیا کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور آج بھی پطرس جیسے کمزور لوگوں کو روحانی شخصی بنا کر استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کدو ہزاروں کو کرنا پڑتے ہیں رسولوں کے بارے میں دو بات اس کی ایک چیز آتا ہے رسول کے بعد دو بات ایک سے چار آتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن جن آیات میں سب ایک جگہ جمع تھے، سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے۔ اور اس جگہ جب آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گھوم گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی، کسی پھٹتی ہوئی، ان کو دیکھیں گے زبانہ دکھائی دے رہے پھٹتیاں نہیں، پھٹتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو میرے سے جب خدا حرکت کرتا ہے تو اس کی حضوری انسان کے دل کا اور ماحول سب کو کیا کرتی ہے؟ تبدیل کیا کرتی ہے؟ اور دو باب اس کی 3 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ پھر انہیں آگ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور وہ ایک ایک پر آ ٹھہری۔ جہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ زبانیں بولی جاتی ہیں، دیکھی نہیں جاتی، لیکن جہاں زبانیں اصل زبان گفتگو نہیں بلکہ ایک روحانی نشان تھا کہ یہ آگ قدرت کے ساتھ استعمال ہوگی، یہ صرف آگ نہیں تھی بلکہ مقدس روح کی حضوری کا نشان تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں آگ اکثر پاکیزگی، قدرت اور خدا کی حضوری کو ظاہر ہے۔ جب موسیٰ کو پہاڑی نظر آئی تو انہیں کیا عجیب نظارہ ہے، میں کو جا کے آگ لگی لیکن جاڑی بسم نہیں ہو رہی، لیکن جیسے وہ خدا کی حضوری کے اوپر وہاں چلا گیا تو خدا کی آواز آئی۔ خدا کی کیا آئی؟ آواز آئی۔ اس لیے میرے سے پھٹتی ہوئی زبانیں اس بات کی علامت تھی کہ روح القدس کی نعمت صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تقسیم کی گئی ہے، جاری ہے۔ اور پرانے نامے میں خدا کی حضوری کبھی کسی نبی بادشاہ یا خاص خادم پر آتی تھی، لیکن اب ہر ایمان رکھنے والے پر روح القدس کا نزول ہو رہا تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ ہر ایک پر آگ آ کر ٹھہری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ ہر شخص کو اپنی حضوری، قدرت اور خدمت کے لیے چنا۔ آمین۔ تو میرے سے جب آگ ان پر ٹھہری تو روح القدس سے بھر گئے اور مختلف زبانیں بولنے لگے۔ یہ انسانی تعلیم کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ روح القدس کی قدرت تھی، روح القدس کی قدرت تھی جو شاید میرے جو کل ڈرے ہوئے تھے آج دلیری سے خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر رہے تھے۔ یہ روح القدس کے معمولی کا اثر ہے کہ ایک کمزور انسان مضبوط گواہ بن جاتا ہے، جو مردہ شخص دلیری سے سچائی سنانے لگتا ہے اور خاموش لوگ خدا کی قدرت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے جو آگ کا ٹھہرنا اس بات کی علامت تھا کہ خدا نے انہیں اپنی خدمت کے لیے مخصوص اور پاک کر دیا ہے۔ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ روح القدس کی آگ سے معمور ہوں تاکہ ان کی زندگی گواہی اور خدمت میں آسمانی تفسیر ظاہر کرے۔ روح القدس کی آگ صرف جذبات نہیں بلکہ بدلتی ہوئی زندگی، پاکیزگی اور محبت کی قدرت ہے۔ جب خدا کی آگ کسی انسان پر ٹھہرتی ہے تو اس کی زبان برکت کا وسیلہ، اس کا دل محبت کا چشمہ اور اس کی زندگی انجیل کی گواہی بن جاتی ہے۔ آمین۔ اب کتنے لوگ ہیں؟ میں بڑی جلدی جلدی کلام لوگ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسرے حصہ میں بھی جانا ہے۔ بہت سی میں دیکھ رہا ہوں بہنیں یہاں پر گرمی میں تنگی محسوس کر رہی ہیں، لیکن میرے ذہنوں جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں دکھ جب تکلیف میں رہتے ہیں خدا پھر بھی اپنے پاس سے نکالتا ہے۔ ہاللیلویا۔
اس وقت خاص لوگ تھے لیکن آج سارے خاص ہیں. آج کیا ہے؟ سارے خاص. آج سارے اس کے لفظ بولے ہوئے. اور وعدے کو میرا ایمان ہے آج وہ بیٹے بیٹیاں جو خدا کے پاک روح سے خالی ہے، اسے خالی ہے، پاک روح سے خالی ہے، وہ خدا کے پاک روح کو ضرور لے کر جائے. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.